अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरहम खान। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 5 अगस्त तक वो तहरीक को अरूज तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हुआ कुछ यूं कि उन्हें उन्हीं के साथ हाथ मिलाना पड़ा जिनसे वो बात करने को तैयार नहीं थे, और बदले में अगर कुछ रियायत मिलती तो बात भी थी, लेकिन बदले में तो सजाएं मिल रही हैं। जैसे कि कल जो फैसले आए उसमें अपोजिशन लीडर पंजाब, उनको सज़ा हुई, यास्मीन राशिद को सज़ा हुई, और भी बहुत सारे रहनुमा उनको भी सजाएं हुई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी उनको बरी कर दिया गया। तो क्या और भी लीडर्स सजाओं की जद में आ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे फैसले आना बाकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो शाह महमूद कुरैशी को थोड़ी शक की निगाह से देख रहे हैं कि क्या उन्होंने डील किया। और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी जिन लीडर्स को बरी किया गया उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता रहा है। तो इन तमाम सवालात जो हैं वो अब एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये है कि इमरान खान के बेटों की अमेरिका में मुलाकात हुई है रिचर्ड ग्रेनल से। उनके इस मुलाकात के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत कुछ बदला है। वो क्या बदला है, ये तमाम बातें हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या चल रहा है, खैरियत से? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा कुछ हो रहा है, बहुत हैपनिंग्स हो रही हैं। इमरान खान के बेटों की मुलाकात हुई है अमेरिका में रिचर्ड ग्रेनल से। अब क्या होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा उनकी इस मुलाकात से? उन्होंने तो पाकिस्तान आना था तहरीक चलाने के लिए, तो अब क्या होगा? देखें, यहाँ पर तो ये खबरें चलाई गई थी कि जो फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर की जब मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो उसमें भी इमरान खान साहब का जिक्र हो चुका है। अब उन्हीं की बात को हम मान लेते हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात हो चुकी है तो फिर रिचर्ड ग्रेनल की क्या हैसियत? तो लिहाजा ये तो बात इररेलेवेंट है अगर मैं उन्हीं की बात को सच लेकर चलूं। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकात थी उसमें इमरान खान की बातचीत जिक्र नहीं आया, तो फिर अब रिचर्ड ग्रेनल बेचारा क्या कर लेगा? तो बेसिकली दोनों सूरतों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। कासिम और सुलेमान उन्होंने अमेरिका जाना था, और अमेरिका के बाद वो पाकिस्तान भी शायद आना चाह रही हैं। उन्होंने प्लान बनाया हुआ पाकिस्तान आने का, तो आए जी, वो पाकिस्तान आए, अपने वालिद साहब से मुलाकात करें। और उनके वालिद साहब जो हैं वो कोई यानी आम आदमी थोड़ी हैं, वो तो अडयाला के चांसलर के ओहदे पर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस अदालत से साबित शुदा है। वो अदालत से यानी सजा याफ्ता मुजरिम हैं, वो नाअहल हैं। तो ये इतनी हैवी सीवी है जो इमरान अहमद नियाजी साहब की, तो उनके बच्चों को आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या क्राइम उनके वालिद मोहतरम ने जो है वो कमिट कर चुके हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल के मुताबिक अच्छी हैं। उनको पता लगना चाहिए, जाएं, जाकर मुलाकात करें। जो कहते हैं तन्हाई का बयानिया झूठा जो है ना रोना धोना कर रहे हैं, लुट गए, पिट गए, मर गए, उसको भी कम से कम थोड़ा सा जो है ना वो उनको हौसला मिले, और कम से कम ये ना कह सकेंगे जनाब कहते तन्हाई है। मतलब आप समझते हैं कि सूरत हाल में कोई नरमी नहीं आएगी, कोई बेहतरी नहीं आएगी, और वो पाकिस्तान अगर आएंगे तो हुकूमत उनके साथ किस तरह से निपटेगी? जैसे एक आम आदमी के साथ निपटती है। अगर तहरीक चलाते हैं तो तहरीक चलाते हैं तो फिर कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, और वो भी अगर 144 इम्पोज्ड है और उसकी खिलाफ वर्जी वो करते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान का कानून है उसके तहत जो आम यानी किसी आदमी को जिसको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी नहीं है, जो कॉन्सिक्वेंस उसको सामना करना पड़ सकता है, वही सामना कासिम और सुलेमान को भी करना पड़ेगा। अगर वो आते हैं, अगर वो तहरीक चलाते हैं, अगर वो जो है वो एजिटेशन का हिस्सा बनते हैं, अगर वो लॉन्ग मार्च में शरीक होते हैं, तो ये बड़ी इफ एल्स एंड बट्स हैं। मौजूदा सूरत हाल में वो आए या ना आए, वो रोएं, चीखें या पिटें, रावी इस मुतालिक चैन लिख रहा है। हाँ, मैं यही कहने लगी थी, रावी चैन लिख रहा है। अगर मगर बहुत कुछ है। अब एक और जो अहम डेवलपमेंट्स कल हुई, सजाएं हुई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को एक मुकदमे में बरी किया गया। कौन कौन मजीद इसकी जद में आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे फैसले आना तो बाकी है। तो अच्छी बात है ना जी, बहुत ताखीर हो चुकी है। बेसिकली बहुत भारी एविडेंस जो है मौजूद थे। जियो फेंसिंग हुई थी, जियो फेंसिंग के बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और इसमें मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी, जिसमें खाली एक पुलिस या स्पेशल ब्रांच नहीं थी। इसके अंदर यानी IB भी शामिल थी, MI भी शामिल थी, ISI भी शामिल थी। इन तमाम की रिपोर्ट्स को मुरतब करने के बाद
ہر ایک شخص کی گرفتاری ہوئی، پہلی بات. دوسری چیز جو اہم بات ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال کی، اس میں جو ٹاپ رینک لوگ ہیں اس میں تو دیکھیں ملک احمد بچر صاحب ہیں جو کہ پنجاب میں قائد حزب اختلاف تھے، احمد چٹھا صاحب ہیں جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں جو کہ سینیٹر تھے، میاں محمود الرشید ہو جائیں، بیگم یاسمین راشد ہو جائیں، عمر سرفراز چیمہ ہو جائیں، ان تمام کے تمام نے بیسیکلی ابھی تمام کے تمام نے کامیابی کے ساتھ اپنے لیڈر کے نقش قدم پر یہ چل رہے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے، تو یہ سب بھی عدالت سے 10 سال کی سزائیں لے چکے ہیں. عمران خان صاحب نااہل ہیں، اب یہ تمام کے تمام لوگ یہ بھی نااہل ہو چکے ہیں تو اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اب جو چیز حاصل نہیں کر سکے وہ چانسلرشپ ہے. اڈیالہ کا چانسلر صرف ایک ہے، اس کا نام عمران احمد نیازی ہے. اس عہدے تک پہنچنا مشکل ہی نہیں، ان کے لیے ناممکن ہے. اور جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گے، لہٰذا ان کو اپنے اس اختیار میں اپنے اختیار کو کسی کے ساتھ بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران احمد نیازی صاحب ہی اڈیالہ کے چانسلر تھے، ہیں اور رہیں گے. رہا سوال شاہ محمود قریشی صاحب کا، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو تو ابھی یعنی ان کو تو ابھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے صاحبزادے زین قریشی کو گندی گندی گالیاں نکال چکے ہیں پی ٹی آئی والے، ان سے متعلق غلیظ زبان استعمال کر چکے ہیں. اور اس کے باوجود ان کی سگی بہن پی ٹی آئی کے دفاع کر رہی ہیں. تو میرے خیال کے مطابق جو مہر بانو قریشی نام ہے ان کا، کیا نام ہے، تو محترمہ مہر بانو قریشی جو ہے اب آپ تیار رہیے گا. ابھی تو پہلے نمبر تھا آپ کے بھائی کا، اب نمبر آ گیا آپ کے والد محترم کا. تو میں پوچھوں گا جب وہ یہ گالیاں نکالنی شروع کریں گی، پی ٹی آئی کی روایت ہے نا گالیاں نکالتی ہے، سوشل میڈیا ٹرولز جو ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں. تو جب آپ کے والد محترم کو گالیاں نکالیں گے تو پھر آپ کیسا محسوس کریں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا. ویسے نہیں نکالنی چاہیے، میں تو مذمت کروں گا، لیکن آپ کیسا کریں گی؟ یہ کہتی تھی کہ ہم تھک سکن ہونا پڑتا ہے پی ٹی آئی کے اندر. تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کتنی تھک سکن ہے مہر بانو قریشی جب ان کے والد محترم کو، خدا نہ خواستہ میں نہیں چاہتا کہ نکالیں، لیکن وہ نکالیں گے، وہ عادت سے مجبور ہیں. شروع ہو چکا ہے سلسلہ، ہو چکا ہے، گالی نکال رہے ہیں. قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈیل کی ہے انہوں نے یا اس طرح سے بات ہے. اچھا ارے گالیوں پر نہیں آیا نا، ابھی تو گالیوں پر آئیں گے نا، کیسی بات ہے، سلسلہ شروع ہوگا ابھی، گالیوں پر آئیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا گالیاں نہیں نکالیں، تو گالیاں نکالتے ہیں. تو جب گالیاں نکالیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو، تو ان کی صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی صاحبہ، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیسا محسوس کریں گی آپ؟ تو لوگوں کی کوئی جو ہے نا وہ ماؤں بہنوں کو گالی نکالتی ہے آپ کی جماعت، تو آپ اس کا دفاع کرتی ہیں. تو اگر اپنے گھر کے اوپر جب معاملات آئیں گے تو پھر آپ کیا فیل کریں گی، کیا محسوس کریں گی، کیا جذبات آپ کے ہوں گے؟ یا آپ بھی چین لکھ رہی ہوں گی خیر ہے والے تو گالیاں نکالنے دیں، پہلے بھائی کو جو ہے وہ گالیاں نکالی تھی، اور وہ گالیاں نکالنے میں آپ کو بھی معاف نہیں کرتے ویسے معذرت کے ساتھ، لیکن پھر بھی اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، یہی رواج پڑا ہے تو چلیں دیں پھر رواج کے مطابق. چلیں اس کا جواب تو وہ دیں گی اگر انہوں نے دینا چاہا تو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی لیڈ رول میں سامنے آ سکتے ہیں، اور کیا عمران خان ان پہ ٹرسٹ کریں گے؟ عمران خان صاحب کہتے رہے تھے، جو لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے وکلا وغیرہ، کہ باہر نکل کے جب بات کرتے تھے نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب، تو عمران خان نے اسٹرکٹلی منع کیا تھا کہ جب میری بات کرو شاہ محمود کا ذکر نہیں کرنا، شاہ محمود کا ذکر نہیں کرنا. مجھے یاد ہے جو لانگ مارچ جو وزیرستان لے کے گئے تھے ڈرون حملوں کے خلاف عمران خان صاحب، تو وہاں پر بھی انہوں نے جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ اپنے گلے شکوے کیے، اس ٹائم انہوں نے منع کر دیا ان کو، بھائی تم جو ہے نا فضول باتیں کرتے ہو. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ناک مٹھی میں رکھ کر وہ اس جماعت میں تھے، شاید ان کے پاس کوئی پولیٹیکل اور کوئی آپشن اویلیبل نہیں تھی، کیونکہ پنجاب کے اندر جہاں مسلم لیگ نواز ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کی سابقہ جماعت جو پیپلز پارٹی ہے، وہاں پر اس مرتبہ گیلانی فیملی نے کو ریوائیو کیا ہے، ورنہ ملتان کے اندر ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی پیپلز پارٹی کی شخصیت نہیں ہے جو سیٹ نکال سکے. سو لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس آپشنز نہیں تھی، اور آپشنز نہ ہونے کا فائدہ بھرپور اٹھایا ہے عمران خان صاحب نے. اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی دل سے شاہ محمود قریشی کو نہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں لیڈر، نہ ان کو وہ پسند کرتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے مشکل وقت ابھی سٹارٹ ہونا ہے. اگر ابھی تو آزاد ہوئے نہیں ہیں، لیکن آزاد اگر ہوتے ہیں، مختلف مقدمات ابھی ان کے پر موجود ہیں، جب وہ بریت اگر ان کی ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب
کہتے ہیں کسی اور پر اعتماد کر لیں گے، بیرسٹر گور پر اعتماد کر لیں گے، سلمان اکرم راجہ پر اعتماد کر لیں گے، کسی چھوٹے قد والے سیاستدان پر اعتماد کر لیں گے، نہیں کریں گے تو شاہ محمود قریشی پر نہیں کریں گے. اور وہ اس طرح کے جو قداور لوگ ہوتے ہیں ان کو لفٹ بھی نہیں کراتے. شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر بنا دیتے چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کی جگہ تو 1 کروڑ گنا بہتر ڈیلیور کرنا تھا انہوں نے. لیکن شاہ محمود کے اوپر اس ٹائم بھی انہوں نے اعتماد نہیں کیا. ٹھیک ہے، ان کو پھر بنا دیا وزیر خارجہ. حالانکہ پیپلز پارٹی سے جب وہ آئے تھے تو وزیر خارجہ تو پیپلز پارٹی نے بھی بنا دیا تھا ان کو. وہ تو پھر جو تھا کیا نام ہے اس جو ایجنٹ جو پکڑا گیا تھا امریکن ایجنٹ جس کو دیت کے اوپر جو ہے وہ رہا کر دیا گیا تھا، جس کے اوپر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا تھا. اس امریکن ایجنٹ کا میں نام بھول گیا ہوں جی، یاد نہیں آ رہا مجھے. اچھا چلیں بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ کیا اتنے مضبوط فیصلے ہیں کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے سزائیں برقرار رہ سکیں گی؟ مضبوط فیصلے ہیں یہ نہیں، لیکن 10 ایئر سینٹنس ہے. ان کی اپیلیں 7 سال 2 سال بعد لگتی ہیں. ابھی تو وہ وقت نہیں ہے، تو لہٰذا ابھی تو آپ انجوائے کریں ان کو. یہ فیصلے برقرار رہیں گے نہیں رہیں گے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے آرڈر شیٹس نہیں پڑھی ہوئی ابھی تک، میں نے آرڈر نہیں پڑھے ہوئے، تو فیصلے پڑھوں گا. ٹرائل کے اندر کیا کیا چیزیں بیچ میں آئی ہیں، لیکن کچھ ایویڈنس ایسا موجود ہے کہ ان فیصلوں کو یعنی ختم کروانا آسان نہیں ہوگا. دفاع کے لیے دفاع کو اپنا کیس جو ہے وہ بہت مضبوط طریقے سے جو ہے وہ پیش کرنا ہوگا. لیکن موجودہ صورتحال کے اندر جتنا وہ انہوں نے پیشنس کے ساتھ یہ فیصلے دیے ہیں، میرے خیال سے فیصلے جو ہے کچھ تو برقرار رہیں گے. اچھا آگے تلواریں لٹک رہی ہیں علی امین گھنڈا پور پہ، اس کے علاوہ عمر ایوب ہیں، تو یہ لوگ بھی تو زد میں آ سکتے ہیں. تو پھر تب کیا ہوگا پھر پارٹی میں؟ تو کس نے کہا تھا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لو؟ قانون کو ہاتھ میں لیا تو کانسیکوینس آئے گا. کیونکہ یہ سیاستدان ہیں، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اس لیے ان کو بری کر دینا چاہیے. ایک عام مزدور، ایک عام پاکستان کے شہری کو جرم کرے اس کو تو آپ سزا دیں، لیکن کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں ان کو سزا نہ دیں. جو یہ بات کرتے ہیں وہ بیسکلی مساوات کا جو اصول ہے اسلام کا اس کے خلاف بات کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو ٹھیک ہے، مساوات ہونی چاہیے نا، برابری ہے. چاہے کوئی سیاستدان ہے تو کیا ان کو لائسنس ٹو کل ملے گا؟ نہیں نا. تو لہٰذا یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ کیونکہ جو نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اچھا ایک نیریٹو اور بلڈ کرتے ہیں. یا آفریدی صاحب نے 4 مہینے میں کمپلیٹ کرنے کا کہا تھا ٹرائل، تو کیا 4 سال کہتے ہیں 4 سال میں ٹرائل کمپلیٹ کرو؟ سپریم کورٹ کا کیا کام بنتا ہے؟ اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، جو کورٹ رپورٹر سے بات کرتے ہیں، وہ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں. 2 سال ہو چکے ہیں کیس کو چلتے ہوئے. میکسیمم انسانی دہشت گردی کا عدالت کا ٹرائل کتنے دن میں چلنا چاہیے؟ 3 مہینے میں، 4 مہینے میں مکمل نہیں ہونا چاہیے. جو اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو 3 مہینے انف ٹائم، 4 مہینے انف ٹائم. میں کہتا ہوں 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے ہیں یار، ابھی بھی فیصلے آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہیسٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں. جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ ان کو غیرت نہیں آتی کہ آپ کس طرح کی ڈس آنیسٹ بات کر رہے ہو، آپ کس طرح کی جانبداری لے رہے ہو، آپ کس طرح کی ڈنڈی مار رہے ہو، اور آپ کس طریقے سے ناجائز طریقے سے چیف جسٹس یا آفریدی کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہو. بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو خالی آپ اپنا منجن بیچ رہے ہو. آپ بتاؤ نا، ارے آپ بتائیں مجھے، کیا 2 سال کم ٹائم ہے کسی ٹرائل کو کمپلیٹ کرنے میں، کنکلوڈ کرنے میں؟ کافی ٹائم ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں جی 2 سال کا ٹائم جو ہے کم ہے. تو جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں؟ اچھا آپ یہ تو بتائیں نا، سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب یہ تو ان کو ہی پتا ہوگا کہ سچ بول رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فیئر بات کر رہے ہیں یا انفیئر بات کر رہے ہیں؟ 2 سال کا ٹائم کافی ہے نا کافی ہے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں نا، ان کو ہم فیصلے جب پڑھیں گے ان میں چیزیں بہت ساری. 2 سال کا ٹائم ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے میں کافی ہے نا کافی ہے. شاہ محمود قریشی وہ بھی بڑے عرصے سے کہتے رہے کہ میں تو اس دن موجود ہی نہیں تھا، سازش مطلب میرے آپ نے وہ کر دی، لیکن وہ صرف ایک مقدمے میں ہوئے نا. پھر دوسری بات ہم یہ کریں کہ وہ فواد چودھری بھی اسی سلسلے میں سپریم کورٹ گئے تھے اور بیرسٹر گور بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ مطلب آپ ایک ہی کیس میں آپ مختلف جگہوں پر ٹرائل نہیں ہو سکتا. جی آپ کو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ 2 سال کا ٹائم ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے میں کافی ہے ناکافی؟ آپ یہ باتیں نہیں کر رہی، جواب نہیں دے رہی. ناکافی ٹائم ہے؟ نہیں کافی ہوگا، ججز ان کو لگا ہوگا کہ کافی ہے تو انہوں نے فیصلہ دے دیا تبھی. اچھا جو لوگ، میں آئی ریپیٹ اگین، جو سمجھتے ہیں کہ ناکافی ہے تو آپ بتا دیں کتنا وقت کافی ہوگا. کیا 100 سال جو ہے وہ ٹرائل چلنا چاہیے؟ 70 سال ٹرائل چلنا چاہیے؟
50 سال ٹرائل چلنا چاہیے یا کم از کم 10 سال چلنا چاہیے. جن کو 2 سال نہ کافی نظر آ رہا ہے ان سے پوچھنا تو چاہیے نا بندے کو. یعنی شرم نہیں ہے, غیرت نہیں ہے بات کرتے ہوئے. تو پھر بیرسٹر گوہر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ عدالتوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے, عدالتیں ناکام ہو گئی ہیں, تو ان کو کیا یہ ناکافی ٹائم لگ رہا ہے؟ جی وہ سیاستدان ہیں, انہوں نے سیاسی بیانیہ بنانا ہے. چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے تب بھی وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی. تو یہ انہوں نے 9 مئی کر گزری ہے. جناح ہاؤس میں نے جلایا تھا, آپ نے جلایا تھا. جنہوں نے جلایا تھا بیگم جاسمین راشد صاحبہ موجود تھی نا وہاں پر. ٹھیک سا ہوگی, میاں محمود الرشید صاحب, جاج چودھری صاحب شامل تھے, نہیں شامل تھے؟ فوٹیجز دیکھی ہوئی نا ان کی. تو پھر اور کیا ایویڈنس چاہیے؟ جو فینسنگ ہوئی ہے وہاں پر ان کی لوکیشنز موجود ہیں, وہاں پر یہ فونے کرتے رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں منع کرتے رہے, جی لوگ منع نہیں ہوئے, تو پھر اٹھ کے اندر کیوں چلے گی بیگم جاسمین راشد؟ اب کہتے ہیں کینسر پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے جی کینسر پیشنٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے. لیکن بات یہ ہے کہ جو احتجاج کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ میں کر رہا تھا, آپ کر رہی تھی, بیگم جاسمین راشد ہی کر رہی تھی نا. پھر کورٹ کمانڈر ہاؤس آئی کیوں؟ اگر موب آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا تو لے کر کیوں آئی؟ تو رول تو آپ کا ہے نا جی. جو کہتے ہیں کینسر پیشنٹ ہے جناب, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, تو کیا کر رہی تھی وہاں پر, کیوں لے کر آئی؟ تو باتیں یہی باتیں ہیں, یہ بیسیکلی سچ سننا نہیں چاہتے, یہ سچ کہنا نہیں چاہتے, اور یہ سچ کو تسلیم نہیں کر رہے. جو فیصلے آئے ہیں میرٹ پر آئے ہیں, درست فیصلے آئے ہیں, اور یہ وردی تھے ان سزاؤں کے جن لوگوں کو سزائیں ملی ہیں. سزائیں ہوئی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.